अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल अरबिय्यतु बैन यदैक बुक सीरीज़ की पहली किताब मुकम्मल कर दी है और हमने अब तक जो कुछ सीखा है इंशाल्लाह हम इस वीडियो में ख़ुद को उसके ऊपर टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे है अल इख्तिबारुन निहाई, यानी आखिरी इम्तिहान या फिर फाइनल एग्ज़ाम। तो इस एग्ज़ाम को, इस इम्तिहान को आपको अपनी किताब में ख़ुद से पहले करना है और उसके बाद इस वीडियो को देखना है, ताकि अगर आपने कोई गलती की है तो उसको आप सही कर सकें। तो यहाँ पे है फ़हमुल मस्मूअ, यानी लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन, मतलब सुनी हुई बात को समझना। मतलब एग्ज़ाम के इस हिस्से में जो भी एक्सरसाइज़ आएंगी उनमें आपकी लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन को टेस्ट किया जाएगा, यानी आपको कॉन्वर्सेशन सुनाई जाएंगी और उसके बाद आपको इन एक्सरसाइज को करना है। तो यहाँ पे है अव्वलन, मतलब फर्स्ट, इस्तमे इलल इबारा सुम्मा अख्तरिल जवाब सहीह, यानी ऑडियो में मैं जो इबारत आपको सुनाऊंगा उसको आपको सुनना है, फिर आपको सही जवाब देना है। तो मैं ऑडियो प्ले कर रहा हूँ, उसको आप पहले सुन लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उस ऑडियो में आपने क्या सुना। उसके बाद इंशाल्लाह हम इन सवालों के जवाब देंगे। العبارة الأولى: أصبت بزكام شديد، لا أستطيع الحضور في 8، سأتأخر نصف ساعة. العبارة الثانية: فحص الطبيب صدري فوجد القلب سليما والحمد لله، ولكن الضغط مرتفع. العبارة الثالثة: نعطي زكاة الفطر للفقراء ونزور الأهل والأصدقاء بعد صلاة العيد. العبارة الرابعة: ستغادر الطائرة الكويت في 10، وتصل جدة الساعة 12 ظهرا إن شاء الله. तो आपने सुना अल इबारतुल उला, यानी पहली इबारत। उसिब्तु यानी मैं मुब्तिला हुआ, बिजुकामिन शदीद यानी शदीद ज़ुकाम में मैं मुब्तिला हुआ या फिर मुझे शदीद ज़ुकाम हो गया। अस्ततिया यानी मैं कर सकता हूँ, ला अस्ततिया यानी मैं नहीं कर सकता हूँ, ला मतलब नहीं। अल हुज़ूरा यानी हाजिर होना। फिर सामिना, सामिना मतलब 8, फिर सामिना मतलब 8 में। ला अस्ततियुल हुज़ूरा फिर सामिना मतलब 8 में मैं हाजिर नहीं हो सकता, यानी यहाँ पे घंटों की बात हो रही है कि 8 बजे मैं हाजिर नहीं हो सकता। साताखर यानी मैं देर कर दूंगा, फ्यूचर टेंस है। निस्फ सा, निस्फ मतलब आधा, सा मतलब घंटा। सताखरू निस्फ सा यानी मैं आधा घंटा लेट कर दूंगा, यानी मैं आधा घंटा लेट आऊँगा। उसिब्तु बिज़ुकामिन शदीद ला अस्ततियुल हुज़ूरा फि सामिना सताखरू निस्फ सा, यानी मुझे शदीद ज़ुकाम हो गया है, मैं 8 बजे हाजिर नहीं हो सकता, मैं आधा घंटा लेट आऊँगा। अभी आपको इस पहले सवाल को देखना है कि हाज़ा शख्सु सयहज़ुरु स्सा, कि ये शख्स हाजिर होगा, और यहाँ पे घंटा लिखा हुआ है कि मतलब इस घंटे हाजिर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस है अस्साबियता वन निस्फ, यानी 7:30 बजे, मतलब अस्साबिया 7 वन निस्फ और आधा यानी 7:30 बजे। अस्सामिनता वन निस्फ, अस्सामिना मतलब 8, वन निस्फ मतलब आधा, 8:30 घंटे। अस्सामिना यानी 8 बजे, तो उसको 8 बजे आना था पर वो आधा घंटा लेट आएगा, तो अस्सामिना वन निस्फ जो है ये सही जवाब रहेगा, तो इसके ऊपर सही की अलामत लगा देंगे। उसके बाद अल इबारत सानिया यानी दूसरी इबारत, फ़हस तबीबु सदरी, तबीब यानी डॉक्टर, सदरी मतलब मेरा सीना, फ़हसा यानी मुआयना किया, चेक किया। फ़हस तबीबु सदरी यानी डॉक्टर ने मेरा सीना मुआयना किया, चेक किया। फ़वजदल क़ल्ब सलीमन वल्हम्दुलिल्लाह, फ़वजदा और उसने पाया, अल क़ल्ब यानी दिल, सलीमन यानी सेहतमंद, वल्हम्दुलिल्लाह और तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए। फ़वजदल क़ल्ब सलीमन वल्हम्दुलिल्लाह यानी और उसने दिल को सेहतमंद पाया, वल्हम्दुलिल्लाह। वलाकिन ज़क़्त मुर्तफ़िअ, वलाकिन यानी लेकिन, अज़्ज़क़्त यानी ब्लड प्रेशर, मुर्तफ़िअ यानी बढ़ा हुआ, मतलब लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। फ़हज़ तबीबु सदरी फ़वजदल क़ल्ब सलीमन वल्हम्दुलिल्लाह वलाकिन ज़क़्त मुर्तफ़िअ, यानी डॉक्टर ने मेरा सीने का मुआयना किया
اور دل کو صحت مند پایا الحمدللہ، لیکن بلڈ پریشر ہائی ہے۔ تو یہاں پہ جو دوسرا سوال ہے، الشخص الذی یتکلم، یعنی وہ شخص جو بات کر رہا ہے، تو آپشنز ہیں طبیب صدر یعنی سینے کا ڈاکٹر، طبیب قلب یعنی دل کا ڈاکٹر، اور مریض یعنی بیمار۔ تو یہاں پہ جو ہے مریض بات کر رہا ہے، تو ہم یہاں پہ صحیح کی علامت لگا دیں گے۔ اس کے بعد العبارۃ الثالثہ، مطلب تیسری عبارت، نعطی زکوٰۃ الفطر للفقراء، نعطی ہم عطا کرتے ہیں یعنی دیتے ہیں، زکوٰۃ الفطر مطلب صدقہ فطر، للفقراء غریبوں کے لیے، ونزور الاہل اور ہم وزٹ کرتے ہیں اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو، والاصدقاء اور دوستوں کو، بعد مطلب بعد صلاۃ العید، عید کی نماز کے بعد، نعطی زکوٰۃ الفطر للفقراء ونزور الاہل والاصدقاء بعد صلاۃ العید، یعنی ہم غریبوں کو زکوٰۃ الفطر دیتے ہیں اور نماز عید کے بعد فیملی اور دوستوں سے ملنے جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو تیسرا سوال ہے، من یاخذ زکوٰۃ الفطر، یعنی زکوٰۃ الفطر کون لیتا ہے، من یاخذ، اور آپشنس ہیں الفقراء یعنی غریب لوگ، الاہل یعنی گھر والے، الاصدقاء یعنی دوست۔ تو یہاں پہ صحیح جواب رہے گا الفقراء یعنی غریب لوگ۔ اور اس کے بعد یہاں پہ ہے العبارۃ الرابعہ، یعنی چوتھی عبارت، ستغادر یعنی روانہ ہوگی، الطائرہ یعنی ہوائی جہاز، الکویت یعنی کویت، فی العاشرہ یعنی 10 میں، مطلب 10 بجے کی بات ہو رہی ہے، ستغادر الطائرۃ الکویت فی العاشرہ یعنی ہوائی جہاز ایروپلین کویت سے 10 بجے روانہ ہوگا، وتصل اور وہ پہنچے گی، یعنی الطائرہ کی بات ہو رہی ہے، جدہ مطلب جدہ، الساعۃ الثانیۃ عشرہ یعنی 12 بجے، ظہراً مطلب ظہر کے، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے، ستغادر الطائرۃ الکویت فی العاشرہ وتصل جدۃ الساعۃ الثانیۃ عشرۃ ظہراً انشاءاللہ، کہ ہوائی جہاز کویت سے 10 بجے روانہ ہوگا اور دوپہر یعنی ظہر کے 12 بجے جدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ جو چوتھا سوال ہے، کم تستغرق الرحلہ، یعنی سفر میں کتنا وقت لگے گا یا لگتا ہے، اور آپشنس ہیں ساعتن واحدہ 1 گھنٹہ، ساعتین 2 گھنٹے، ساعتن ونصف الساعہ یعنی ساعتن 1 گھنٹہ، ونصف الساعہ اور آدھا گھنٹہ مطلب 1.5 گھنٹہ۔ تو کیونکہ ہوائی جہاز کویت سے 10 بجے روانہ ہوتا ہے اور دوپہر 12 بجے پہنچتا ہے، تو یہ 2 گھنٹے کا وقت لگے گا، تو اس لیے ساعتین ہم نے سلیکٹ کیا۔ تو اگر آپ نے یہ سارے کے سارے جواب صحیح لکھے ہیں تو یہاں پہ خود کو 4 مارکس دیجیے اور آگے بڑھیے اگلی ایکسرسائز کی طرف۔ اور یہاں ہے ثانین یعنی دوسرا، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے استمع الی السؤال ثم اختر الجواب الصحیح، یعنی سوال کو سنیں پھر صحیح جواب دیں۔ تو میں آڈیو پلے کر رہا ہوں، اس میں جو سوالات ہیں ان کو آپ کو سننا ہے اور اس کے بعد صحیح جواب یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے۔ تو میں آڈیو پلے کر رہا ہوں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آڈیو میں کیا کہا گیا تھا، اور اس کے بعد ان سوالوں کا ہم جواب یہاں پہ چوز کریں گے انشاءاللہ۔ السؤال الأول: ماذا تعمل في الشركة؟ السؤال الثاني: ما هوايتك يا أحمد؟ السؤال الثالث: أين تذكرتك؟ السؤال الرابع: هل تشعر بألم في أذنك؟ السؤال الخامس: متى تسافر إلى بلدك؟ تو آپ نے سنا السؤال الاول یعنی پہلا سوال، ماذا تعمل فی الشرکہ یعنی آپ کمپنی میں کیا کام کرتے ہیں، اور یہاں پہ آپشنس ہیں اعمل فی الشرکہ یعنی میں کمپنی میں کام کرتا ہوں، نعم انا مدیر الشرکہ کہ ہاں میں کمپنی کا مینیجر ہوں، انا مدیر الشرکہ یعنی میں کمپنی کا مینیجر ہوں۔ تو یہاں پہ پہلا آپشن تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے اعمل فی الشرکہ یعنی میں کمپنی میں کام کرتا ہوں، پر جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کمپنی میں کیا کام کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ دوسرا آپشن بھی آپ سلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہاں یا نا کا سوال نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ہاں کہیں، نعم اس کے بعد جواب دیں، تو اس لیے یہ والا آپشن صحیح ہے، کیونکہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ انا مدیر الشرکہ
کہ میں کمپنی کا مینیجر ہوں. سوال ہے کہ آپ کمپنی میں کیا کرتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کمپنی کا مینیجر ہوں. اس کے بعد السوال الثانی، دوسرا سوال، ما ہوایتک یا احمد، کہ اے احمد آپ کا مشغلہ کیا ہے، آپ کی ہابی کیا ہے. اور یہاں پہ آپشنس ہیں السباحہ یعنی تیراکی، سوئمنگ، ھذا جناح التوابع یعنی یہ سٹامپس کا سیکشن ہے، لدی مکتبۃ کبیرہ کہ میرے پاس ایک بڑی لائبریری ہے. تو سوال ہے کہ آپ کا مشغلہ کیا ہے، تو السباحہ یعنی سوئمنگ صحیح جواب ہوگا. کہ آپ کی ہابی کیا ہے، آپ کہیں گے سوئمنگ. اس کے بعد السوال الثالث، تیسرا سوال، این تذکرتک، کہ آپ کا ٹکٹ کہاں ہے. اور آپشنس ہیں تذکرتی حضراء، کہ میرا ٹکٹ سبز ہے، گرین ہے، یعنی اس کا کلر گرین ہے. لدی حجز فی التذکرہ یعنی میرے ٹکٹ میں ریزرویشن ہے. اور ہذہ ہی تذکرتی، کہ یہ رہا میرا ٹکٹ. تو جواب یہ والا صحیح رہے گا کیونکہ سوال ہے کہ آپ کا ٹکٹ کہاں ہے اور آپ کو جواب دینا ہے کہ یہ رہا میرا ٹکٹ. ویسے یہاں پہ اسپیلنگ مسٹیک ہے، یہ حجزن ہونا چاہیے نہ کہ حجزن. اس کے بعد السوال الرابع، چوتھا سوال، هل تشعر بألم فی اذنک، یعنی کیا آپ اپنے کان میں درد محسوس کرتے ہیں یا درد محسوس کر رہے ہیں. اور آپشنس ہیں نعم اصبت بألم فی اسنانی، کہ ہاں مجھے دانتوں میں درد ہے. نعم اشعر بألم فی رأسی، کہ جی ہاں میں میرے سر میں رأسی درد محسوس کر رہا ہوں. اور پھر نعم اشعر بألم شدید فی اذنی، کہ جی ہاں میں اپنے کان میں شدید درد محسوس کر رہا ہوں. تو سوال تھا کہ کیا آپ اپنے کان میں درد محسوس کر رہے ہیں، اور جواب یہاں پہ یہ رہا کہ ہاں میں میرے کان میں شدید درد محسوس کر رہا ہوں، بعلم شدید. اس کے بعد فائنلی السؤال الخامس یعنی پانچواں سوال، متى تسافر الى بلدک، کہ آپ اپنے ملک کا سفر کب کر رہے ہیں. اور آپشنس ہیں یوم الخمیس انشاءاللہ، کہ جمعرات کے دن انشاءاللہ. اس کے بعد نعم اسافر الى بلدی، کہ جی ہاں میں اپنے ملک کا سفر کر رہا ہوں. اس کے بعد ساحضر یوم الجمعہ انشاءاللہ، کہ جی ہاں میں جمعہ کے دن حاضر ہوں گا یا آؤں گا انشاءاللہ. تو سوال ہے کہ آپ اپنے ملک کا سفر کب کر رہے ہیں، اور صحیح جواب یہ رہا کہ جمعرات کے دن انشاءاللہ. تو یہاں پہ اس ایکسرسائز میں اگر آپ نے سارے کے سارے آپشنس صحیح سلیکٹ کیے ہیں تو آپ خود کو یہاں پہ 5 مارکس دیں اور آگے بڑھیں اگلے ایکسرسائز کی طرف. اس کے بعد ہے ثالثاً، مطلب تیسرا، استمع الى الحوار ثم اجب عما یلیہ من الاسئلہ، یعنی کانورزیشن کو سنیں پھر ان سوالوں کے جواب دیں. تو میں آڈیو پلے کر رہا ہوں، ایک بار سن لیں، اس کے بعد ہم ان سوالوں کا جواب دیں گے. كيف تسافر إلى مصر؟ أسافر بالجو. وأنت كيف تسافر؟ أسافر بالبحر. الآن أجب عن السؤال الأول والثاني. متى تذهب إلى بلدك؟ قبل يوم السبت إن شاء الله. وأنت متى تسافر إلى بلدك؟ يوم الثلاثاء إن شاء الله. الآن أجب عن السؤال الثالث والرابع. لا تنتظرني يا ابني، لن أذهب معك اليوم، سأبقى في البيت إلى العصر ثم سأذهب إلى السوق. الآن أجب عن السؤال الخامس. تو آپ نے سنا کیف تسافر الی مصر، کہ آپ مصر کا سفر کیسے کرتے ہیں. جواب میں کہا جا رہا ہے اسافر بالجوف وانت کیف تسافر، یعنی میں ہوائی جہاز یعنی ہوا سے سفر کرتا ہوں اور آپ کیسے سفر کرتے ہیں. تو جواب دیا جا رہا ہے اسافر بالبحر، یعنی میں سمندری راستے سے سفر کرتا ہوں. اس کے بعد یہاں پہ کہا جا رہا ہے الان اجب عن السؤال الاول والثانی، کہ اب پہلے اور دوسرے سوال کا جواب دیں. تو یہاں پہ ہم پہلے اور دوسرے سوال کا جواب دیتے ہیں. پہلا سوال ہے کہ کیف سیسافر الشخص الاول، کہ پہلا شخص الشخص الاول کیف سیسافر، کہ کیسے سفر کرے گا. اور یہاں پہ آپشنس ہیں بالطائرہ یعنی ہوائی جہاز سے، بالقطار ٹرین سے، بالبحر یعنی سمندری راستے سے.
اور صحیح جواب ہے بالطائرہ یعنی ہوائی جہاز سے۔ اس کے بعد کیفا سیسافر الشخص الثانی کہ دوسرا شخص کیسے سفر کرے گا، اور جواب ہے بالبحر یعنی سمندری راستے سے۔ اس کے بعد یہاں پہ آگے کی کانورسیشن ہے کہ متى تذهب الى بلدک کہ آپ اپنے ملک کب جاتے ہیں، تو جواب میں کہا جا رہا ہے قبل یوم السبت انشاءاللہ، وانت متى تسافر الى بلدک کہ ہفتے کے دن سے پہلے انشاءاللہ، اور آپ اپنے ملک کا سفر کب کرتے ہیں، تو جواب میں کہا جا رہا ہے یوم الثلاثاء انشاءاللہ کہ منگل کے دن انشاءاللہ۔ اور پھر یہاں پہ کہا جا رہا ہے الان اجب عن السؤال الثالث والرابع کہ اب تیسرے اور چوتھے سوال کا جواب دیں۔ تو یہاں پہ ہم تیسرے اور چوتھے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ تو تیسرا سوال ہے کہ متى يذهب الشخص الاول الى بلده کہ پہلا شخص اپنے ملک کب جاتا ہے، اور کیونکہ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ قبل یوم السبت یعنی ہفتے سے پہلے، تو ہفتے سے پہلے جو ہے یوم الجمعہ آتا ہے، جمعہ کا دن، تو صحیح جواب یہ رہا۔ اس کے بعد متى يسافر الشخص الثانی الى بلده کہ دوسرا شخص اپنے ملک کا سفر کب کرتا ہے، اور جواب ہے یوم الثلاثاء یعنی منگل کے دن۔ اور پھر یہاں پہ کانورسیشن ہے لا تنتظرنی یا ابنی لن اذهب معك اليوم سأبقى في البيت إلى العصر ثم سأذهب إلى السوق۔ لا تنتظرنی کہ میرا انتظار مت کرو، یبنی یعنی اے میرے بیٹے میرا انتظار مت کرو، لن اذهب معك اليوم کہ میں آج تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، سأبقى في البيت إلى العصر کہ میں عصر تک گھر پر رہوں گا، ثم سأذهب إلى السوق پھر میں بازار جاؤں گا، إلى السوق۔ یہاں پہ ہے الآن اجب عن السؤال الخامس کہ اب پانچویں سوال کا جواب دیں، اور یہاں پہ پانچواں سوال ہے ماذا يفعل المتحدث اولا وثانیا یعنی بات کرنے والا شخص پہلے اور دوسرے نمبر پر کیا کرتا ہے، ماذا يفعل۔ تو یہاں پہ آپشن ہے يذهب الى السوق ويبقى في البيت کہ بازار جاتا ہے اور گھر میں رہتا ہے، يبقى في البيت ويذهب الى السوق کہ گھر میں رہتا ہے اور بازار جاتا ہے۔ اس کے بعد يذهب الى السوق ويبقى في الشقة کہ بازار جاتا ہے اور اپارٹمنٹ میں رہتا ہے، اور یہاں پہ شقہ ہے تو اس کو شقہ ہونا چاہیے۔ تو صحیح جواب ہے کہ يبقى في البيت ويذهب الى السوق یعنی گھر میں رہتا ہے اور بازار جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے سب کچھ صحیح کیا ہے یہاں پہ تو خود کو 5 مارکس دیں، اور آگے بڑھیے رابعاً یعنی چوتھا۔ اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو آڈیو میں جو فقرہ ہے یعنی پیراگراف اس کو سننا ہے، اور اس کے بعد آپ کو جواب دینا ہے عجب صحیح یا پھر غلط کی نشانی لگا کے۔ تو میں آڈیو پلے کر رہا ہوں، سن لیں، اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ آڈیو میں کیا کہا گیا تھا، اس کے بعد ہم اس ایکسرسائز کو کرتے ہیں۔ محمود طالب في جامعة دمشق، يذهب إلى الجامعة بالسيارة في الصباح مع والده، ويرجع بالحافلة مع صديقه. تبدأ الدراسة في الجامعة الساعة 8 صباحا وتنتهي بعد الظهر. يدرس محمود في كلية العلوم. تو آپ نے سنا محمود طالب فی جامعۃ دمشق کہ محمود دمشق یونیورسٹی میں ایک طالب علم ہے، یذهب الی الجامعۃ بالسیارۃ فی الصباح مع والدہ کہ وہ صبح اپنے والد کے ساتھ گاڑی سے مطلب کار سے یونیورسٹی جاتا ہے، ویرجع بالحافلۃ مع صدیقہ اور وہ بس سے اپنے دوست کے ساتھ واپس آتا ہے۔ تبدأ الدراسۃ فی الجامعۃ الساعة 8 صباحا کہ یونیورسٹی میں پڑھائی صبح 8 بجے شروع ہوتی ہے، وہ تنتہی بعد الظہر اور دوپہر کے بعد ختم ہوتی ہے یعنی ظہر کے بعد۔ یدرس محمود فی کلیۃ العلوم یعنی محمود سائنس فیکلٹی میں پڑھتا ہے یا سائنس کالج میں پڑھتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو صحیح یا غلط کی نشانی لگانی ہے۔ تو یہاں پہ پہلا جملہ ہے کہ محمود استاذ فی الجامعہ کہ محمود یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ وہ تو طالب علم ہے۔ اس کے بعد یذهب محمود الی الجامعۃ بالسیارہ کہ محمود کار کے ذریعے مطلب گاڑی کے ذریعے یونیورسٹی جاتا ہے۔
یہ بالکل صحیح ہے. ذهب محمود مع والده بالحافلہ کہ محمود اپنے والد کے ساتھ بس سے گیا. یہ غلط ہے کیونکہ وہ تو بالسیارہ یعنی کار سے جاتا ہے اپنے والد کے ساتھ. اس کے بعد تبدأ الدراسة الساعة السابعة صباحا کی پڑھائی صبح 7 بجے شروع ہوتی ہے، اور یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ وہ تو الثامنہ یعنی 8 بجے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد تنتهي الدراسة بعد الظہر کی پڑھائی دوپہر کے بعد ختم ہوتی ہے. یہ بالکل صحیح ہے. اس کے بعد یدرس محمود فی کلیۃ العلوم یعنی محمود فیکلٹی آف سائنس یعنی سائنس کالج میں پڑھتا ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے. تو یہاں پہ خود کو 6 مارکس دیں اور آگے بڑھیں اگلے ایکسرسائز کی طرف. تو یہاں پہ ہے خامسن مطلب 5واں، اور میں ابھی جو آڈیو پلے کروں گا اس آڈیو میں آپ کو 12 الفاظ سنائے جائیں گے، اور اس کو سن کے آپ کو صحیح لفظ یہاں پہ چوز کرنا ہے. جیسے آڈیو میں اگر وہ فول کہے تو آپ یہاں پہ صحیح کی علامت لگائیں گے، اگر وہ کبیر کہے تو یہاں اس کو چوز کریں گے، یا خبیر کہے تو آپ اس کو چوز کریں گے. مطلب یہاں پہ 12 گروپ آف ورڈز دیے ہوئے ہیں، اور آڈیو میں آپ جو بھی لفظ سنیں گے آپ کو اس لفظ کے بغل میں صحیح کی علامت لگانی ہے. تو میں آڈیو پلے کر رہا ہوں، آپ اس کو سن لیں اور اپنی کتاب میں صحیح لفظ کو چوز کریں. فل، طيب، ساعة، منظرين، ناظرة، ثورة، شرور، حميم، كبير، يقرع، همزة، شبح، تامة، أحصنت، رقيب، مريض. تو یہاں پہ میں نے سارے جواب لکھ دیے ہیں. آپ یا تو ان کو دیکھ کے اپنی کتاب میں اس ایکسرسائز کو کریں، یا پھر میں یہاں پہ ان کو کر دیتا ہوں. تو اگر آپ نے ان سارے الفاظوں کو صحیح سے چوز کیا ہے تو آپ یہاں پہ خود کو 12 مارکس دیں اور آگے بڑھیں اگلے ایکسرسائز کی طرف. تو یہاں پہ ہے سادسن مطلب چھٹا، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ان لفظوں کو، ان کلمات کو یہاں پہ لکھنا ہے جو آپ آڈیو میں سنیں گے. تو میں آڈیو پلے کر رہا ہوں، آپ آڈیو کو سنیں، اس کے بعد آپ نے جو بھی سنا اس کو یہاں پہ لکھنا ہے. جود، ضرة، قرود، حر، لن، نهار، أشرق، ذل، ظن، حاد. تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ آڈیو میں کیا کہا گیا تھا. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے ایکسرسائز کی طرف. اس کے بعد یہاں پہ ہیں المفردات یعنی ووکیبلری. اولن مطلب پہلے، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنی طرف سے مناسب لفظ لا کر آپ کو ان جملوں کو مکمل کرنا ہے. تو یہاں پہ ہے البیت قریب کہ گھر قریب ہے مطلب نزدیک ہے. لیکن المسجد لیکن مسجد، کیونکہ یہاں پہ قریب لکھا ہوا ہے یعنی نزدیک، اس کے بعد لیکن لکھا ہوا ہے، تو گھر اگر قریب ہے لیکن مسجد جو ہے وہ دور ہوگی، تو اس لیے ہم یہاں پہ لکھیں گے بعید. البیت قریب لیکن المسجد بعید کہ گھر قریب ہے لیکن مسجد دور ہے. اس کے بعد الطائرۃ سریعہ یعنی ہوائی جہاز تیز ہے. والقطار اور ٹرین، تو یہاں پہ آپ سریع ایضاً لکھ سکتے ہیں کہ ٹرین بھی تیز ہے، یا پھر آپ لکھ سکتے ہیں بطیون یعنی سست یا سلو. الطائرۃ سریعۃ والقطار بطیون کہ ہوائی جہاز تیز ہے اور ٹرین سلو ہے یعنی سست ہے. اس کے بعد الکتاب رقیص کی کتاب سستی ہے. والحاسوب اور کمپیوٹر، کیونکہ کمپیوٹر مہنگا ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں غالن. والحاسوب غالن اور کمپیوٹر مہنگا ہے. اس کے بعد الابو طویل کہ ابو لمبے ہیں، طویل مطلب لمبا. لیکن الابن لیکن بیٹا
تو بیٹا کیونکہ چھوٹا ہوگا قد میں تو ہم لکھیں گے قصیر یعنی چھوٹا قد میں. اس کے بعد الجبال مرتفع کی پہاڑ اونچے ہیں. والبیوت اور گھر کیونکہ پہاڑ کو کمپیئر کریں گے تو گھر نیچے ہوتے ہیں تو ہم لکھیں گے منخفضہ یعنی نیچے. الجبال مرتفع والبیوت منخفضہ کہ پہاڑ اونچے ہیں اور گھر نیچے. اس کے بعد الثوب نظیف یعنی ثوب جو ہے وہ صاف ہے، نظیف مطلب صاف. لیکن القمیص لیکن قمیص تو اگر ثوب صاف ہے تو قمیص گندی ہے تو ہم لکھیں گے متسخن یعنی گندی. الثوب نظیف لیکن القمیص متسخ. اس کے بعد اخی صغیر کہ میرا بھائی چھوٹا ہے تو یہاں پہ عمر کے حساب سے کہا جا رہا ہے صغیر یعنی چھوٹا، اور یہاں پہ قصیر قد کے حساب سے کہا جا رہا ہے. قصیر مطلب چھوٹا پر قد میں، صغیر چھوٹا یعنی عمر میں. وہ جدی اور میرے دادا تو کیونکہ دادا عمر میں بڑے ہیں تو آپ یہاں پہ کبیر کہیں گے. اخی صغیر و جدی کبیر کہ میرا بھائی چھوٹا ہے اور میرے دادا بڑے ہیں. تو اگر آپ نے اس ایکسرسائز کو پوری طرح صحیح کیا ہے تو یہاں پہ خود کو 7 مارکس دیں. اور آگے بڑھتے ہیں اگلی ایکسرسائز کی طرف. تو یہاں پہ اس ایکسرسائز میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو الفاظ دیے ہوئے ہیں آپ کو ہر ایک لفظ کو صحیح کیٹیگری میں لکھنا ہے. جیسے یہاں پہ پہلی کیٹیگری ہے کہ ناس یا اشخاص مطلب لوگ، اور یہاں پہ ہے مہن یعنی پیشے یا پروفیشنز، اماکن یعنی جگہیں، طعام یعنی کھانا، من اعضاء الجسم کہ جسم کے اعضاء یعنی باڈی پارٹس. تو یہاں پہ ناس میں مطلب لوگ میں آلریڈی ایک ورڈ لکھا ہوا ہے اصدقاء یعنی دوست، کیونکہ دوست لوگ ہوتے ہیں تو اس کو اس کیٹیگری میں لکھا گیا ہے. اس کے بعد یہاں پہ پہلا جو لفظ ہے وہ ہے شخص یعنی ایک فرد شخص، تو اس کو ہم اس کیٹیگری میں لکھیں گے ناس والی کیٹیگری میں شخص. اس کے بعد ہے صیدلی یعنی فارماسسٹ، اور فارماسسٹ جو ہے ایک پیشہ ہے پروفیشن ہے تو ہم صیدلی مہن کے اندر لکھیں گے یعنی پیشے کے اندر. اس کے بعد مزرعہ یعنی کھیت، اور کھیت ایک جگہ کا نام ہے تو یہ جائے گا اماکن کی کیٹیگری میں یعنی جگہوں کی کیٹیگری میں. اس کے بعد ہے سلوتا یعنی سلاڈ، اور یہ طعام میں جائے گا کھانے میں. اس کے بعد قلب یعنی دل، اور یہ جائے گا من اعضاء الجسم میں یعنی باڈی پارٹس میں. اس کے بعد ہے اصدقاء یعنی دوست، اور وہ ناس میں آتا ہے تو یہاں پہ آلریڈی لکھا ہوا ہے. اس کے بعد مطار یعنی ایئرپورٹ، اور یہ اماکن یعنی جگہوں والی کیٹیگری میں جائے گا مطار. اس کے بعد طیار یعنی پائلٹ، تو یہ مہن یعنی پروفیشن میں جائے گا. اور یہاں پہ میں نے نوٹس نہیں کیا صیدلی اور صیدلی 2 بار آ گیا ہے، ٹھیک، تو مہن طیار مطلب پروفیشن میں جائے گا. اس کے بعد ہے خبز یعنی روٹی یا بریڈ، اور یہ طعام یعنی کھانے والی کیٹیگری میں جائے گا. اس کے بعد اذن یعنی کان، اور یہ باڈی پارٹس والی کیٹیگری میں جائے گا. انف ناک، تو یہ بھی یہاں پہ جائے گا. ملح مطلب نمک، اور نمک طعام میں جائے گا. اس کے بعد فندق یعنی ہوٹل، اور ہوٹل جگہوں میں جاتا ہے اماکن، اور یہاں پہ آلریڈی لکھا ہوا ہے فندق. ممرد یعنی میل نرس، اور یہ مہن یعنی پروفیشن میں جائے گا. اس کے بعد اطفال یعنی بچے، اور یہ ناس یعنی لوگوں میں جائے گا. اس کے بعد اخت یعنی بہن، اور یہ بھی یہیں پہ. معلمہ یعنی فیمیل ٹیچر، اور یہ پروفیشن میں جائے گا. اس کے بعد شریکہ یعنی کمپنی، اور یہ جگہوں میں جائے گا. سمک یعنی مچھلی، اور یہاں پہ آلریڈی لکھا ہوا ہے. کلیہ یعنی گردہ کڈنی، تو یہ یہاں پہ جائے گا. اگر یہ کلیہ ہوتا یعنی فیکلٹی یا کالج تو وہ اماکن میں جاتا. صیدلی یہ ہم نے آلریڈی لکھا ہوا ہے. اس کے بعد اہل ہے یعنی گھر والے یا خاندان والے، تو اہل یہاں پہ جائے گا. مکتبہ یعنی لائبریری، اور لائبریری اماکن میں جاتا ہے. اس کے بعد ارز یعنی چاول، اور یہ طعام میں جائے گا کھانے میں. اس کے بعد طالب یعنی اسٹوڈنٹ، اور یہ مہن میں جائے گا یعنی پروفیشن، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے طالب. تو اگر آپ نے یہ سارے کے سارے صحیح سے کیٹیگرائز کیے ہیں تو خود کو یہاں پہ 20 مارکس دیں.
اور آگے بڑھیں اگلی ایکسرسائز کی طرف. تو اس ایکسرسائز میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہاں پہ جو 8 گروپ آف ورڈز دیے ہوئے ہیں، ہر گروپ میں ایک ایسا لفظ ہے جو غریب ہے، یعنی اسٹرینج، مطلب مختلف ہے، یعنی عجیب. تو آپ کو اس کے اوپر غلط کی نشانی لگانی ہے. تو یہاں پہ پہلے گروپ میں ہے صحیفہ یعنی نیوز پیپر، کتاب مطلب بک، مجلہ یعنی میگزین، تابع یعنی اسٹامپ. تو یہاں پہ اسٹامپ جو ہے وہ الگ ہے کیونکہ یہ ساری پڑھنے والی چیز ہوتی ہے، نیوز پیپر، کتاب اور میگزین. اس کے بعد الصفا مطلب صفا پہاڑی، عرفات یعنی عرفات، الفندق یعنی ہوٹل، اور مزدلفہ یعنی مزدلفہ جو جگہ ہے وہ. تو یہاں پہ ہوٹل جو ہے وہ عجیب ہے کیونکہ یہ جو باقی 3 چیزیں ہیں یہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہیں، مطلب یہ تینوں جڑی ہوئی ہیں. اس کے بعد موعد یعنی اپوائنٹمنٹ، زکام یعنی سردی، صداع یعنی سردرد، علم یعنی درد. تو یہاں پہ یہ تینوں ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اور موعد جو ہے اپوائنٹمنٹ وہ عجیب ہے. اس کے بعد حاسوب یعنی کمپیوٹر، مزرعہ یعنی کھیت، بلد یعنی کنٹری مطلب ملک، مدینہ یعنی شہر. تو یہاں پہ حاسوب کمپیوٹر الگ ہے کیونکہ ایک ڈیوائس ہے، ایک چیز ہے، اور یہ تینوں جگہوں کے نام ہیں، یہ تینوں جگہ ہیں. اس کے بعد ہے اصدقاء یعنی دوست، بیوت مطلب گھر، مستشفیات یعنی ہاسپٹلس، جامعات یعنی یونیورسٹیز. تو یہاں پہ یونیورسٹیز، اسپتال اور گھر یہ جگہوں کے نام ہیں، اصدقاء یہاں پہ الگ ہیں. اس کے بعد قہوہ یعنی کافی، شائے مطلب چائے، حلیب دودھ، عنب یعنی انگور. تو یہاں پہ عنب الگ ہے کیونکہ یہ ساری پینے کی چیزیں ہیں. اس کے بعد یوم مطلب دن، اسبوع یعنی ہفتہ مطلب ویک، شہر مطلب مہینہ، مرحلہ یعنی ایک سٹیج یا فیس مطلب ایک وقت، مرحلہ. تو یہاں پہ مرحلہ الگ ہے کیونکہ باقی چیزیں جو ہیں یہ اسٹینڈرڈ یونٹ ہیں ٹائم کو کیلکولیٹ کرنے کا. یوم مانے 1 دن، اسبوع مانے 7 دن، اور مہینہ مانے 30 دن یا 29 دن. پر مرحلہ جو ہے ایک فیس ہے، ایک سٹیج ہے وقت کا جس کا کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہوتا ہے. اور فائنلی یہاں پہ حافلہ یعنی بس، سیارہ، کار، ساعہ مطلب گھڑی یا گھنٹہ، قطار یعنی ٹرین. تو یہاں پہ ساعہ مطلب گھنٹہ یا گھڑی یہ الگ ہے کیونکہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ٹرانسپورٹ کی چیزیں ہیں، مطلب گاڑیاں ہیں. تو یہاں پہ خود کو آپ 8 مارکس دیں اگر آپ نے سب کچھ صحیح کیا ہے. اور آگے بڑھیں اگلی ایکسرسائز کی طرف. تو یہاں پہ ہے النحو والتراکیب یعنی گرامر اور اسٹرکچرس. اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ مثالوں کی طرح فعل کے صحیح صیغے کے ساتھ اس ٹیبل کو مکمل کریں. ویسے ہم نے بک 1 میں گرامر نہیں کیا ہے، انشاءاللہ ہم وہ بک 2 میں کریں گے. پر میں نے لیسنس کرتے وقت تھوڑا تھوڑا آپ کو بتایا ہوا ہے فعل کے بارے میں. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہم انشاءاللہ جب بک 2 کریں گے تو ان کو تفصیل سے پڑھیں گے. پر یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی چیزیں بتا دیتا ہوں. ماضٍ مطلب پاسٹ، اس کو فعل ماضی بولتے ہیں، یعنی جو چیز ہو چکی ہے. جیسے یہاں پہ غسلہ ہے مطلب اس نے دھویا. مضارع کہتے ہیں پریزنٹ ٹینس کو، مطلب پریزنٹ کو جو اب ہو رہا ہے یا جو یوزلی ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ یکتبو ہے کہ وہ لکھتا ہے یا وہ لکھ رہا ہے. اس کے بعد ہے امر یعنی کمانڈ. اردو میں بھی امر کو امری کہتے ہیں، مطلب کسی کو اگر آپ کچھ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو اس کو امر کہتے ہیں، کمانڈ. جیسے یہاں پہ ہے اسمع یعنی سنو، اشرب یعنی پیو، اس طرح سے. تو ان کے صیغوں کو یعنی ٹیبلز کو ہم انشاءاللہ بک 2 میں کریں گے. تو یہاں پہ میں بس لکھ دیتا ہوں کہ آپ کو اپنی کتاب میں کیا لکھنا ہے، پر بک 2 میں ہم انشاءاللہ ضرور اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تو یہاں پہ ہے غسلہ یعنی اس نے دھویا. اگر آپ کو کہنا ہے کہ وہ دھوتا ہے تو آپ کہیں گے یغسلو کہ وہ دھوتا ہے. اگر آپ کو کہنا ہے کہ دھوو یعنی واش کرو تو آپ کہیں گے اغسل. اور یہاں پہ ہے یکتبو مطلب وہ لکھتا ہے. اگر آپ کو کہنا ہے کہ اس نے لکھا تو آپ کہیں گے کتبہ. اور اگر آپ کو کہنا ہے کہ لکھو تو آپ کہیں گے اکتب. اس کے بعد یہاں پہ ہے اسمع یعنی سنو. اگر آپ کو کہنا ہے کہ اس نے سنا تو آپ کہیں گے سمع، جیسے آپ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ. اور اگر آپ کو کہنا ہے کہ وہ سنتا ہے تو آپ کہیں گے یسمع. اس کے بعد یہاں پہ ہے شاہدہ مطلب اس نے دیکھا. آپ کو کہنا ہے کہ وہ دیکھتا ہے تو آپ کہیں گے یشاہدو. اور دیکھو آپ کہیں گے شاہد. اس کے بعد یہاں پہ ہے یقرا مطلب وہ پڑھتا ہے یا وہ پڑھ رہا ہے.
اگر آپ کو کہنا ہے کہ اس نے پڑھا تو آپ کہیں گے قرأ. اگر آپ کو کہنا ہے کہ پڑھو، جیسے قرآن میں ہے اقرا کہ پڑھو. اس کے بعد اشرب یعنی پیو. اگر آپ کو کہنا ہے کہ اس نے پیا تو آپ کہیں گے شربا. اور اس کے بعد یشربو یعنی وہ پیتا ہے. اس کے بعد ینتظر کہ وہ انتظار کرتا ہے یا وہ انتظار کر رہا ہے. اگر آپ کو کہنا ہے کہ اس نے انتظار کیا تو آپ کہیں گے انتظرا. اگر آپ کو کہنا ہے کہ انتظار کرو تو آپ کہیں گے انتظر. تو یہاں پہ آپ خود کو 14 گریس مارکس دے لیں کیونکہ ہم نے یہ کیا نہیں ہے، تو یہ تو آپ کا حق ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی ایکسرسائز کی طرف. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ان جملوں کو مکمل کرنا ہے ان بریکٹس میں دیے ہوئے لفظوں کی جمع بنا کر. جیسے یہاں پہ ہے اصلی خمسہ یعنی میں پڑھتا ہوں 5. یہاں پہ صلاح یعنی نماز، تو نمازیں آپ کہیں گے صلوات. اصلی خمسہ صلوات کہ میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں. وہ اتناولو ثلاثہ اور میں کھاتا ہوں 3. یہاں پہ ہے وجبہ یعنی کھانا، اور وجبہ کی جمع ہوتی ہے وجبات. وَأَتَنَاوَلُ ثَلَاثَ وَجْبَاتٍ فِي الْيَوْمِ مطلب دن میں. اصلی 5 صلوات وَأَتَنَاوَلُ ثَلَاثَ وَجْبَاتٍ فِي الْيَوْمِ یعنی میں دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں اور 3 کھانے کھاتا ہوں. تو اسی طرح سے آپ کو یہاں پہ جو بریکٹ میں دیے ہوئے الفاظ ہیں ان کی جمع آپ کو یہاں پہ لکھ دینی ہے. تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان کے معنی کیا ہے. تو یہاں پہ میں نے لکھ دیا ثوب مطلب ثوب، اثواب اس کی جمع ہے. قمیص مطلب شرٹ، قمصان مطلب شرٹس. طفل مطلب بچہ، اطفال بچے. غرفہ یعنی کمرہ، غرف یعنی کمرے. جامعہ یونیورسٹی، جامعات یونیورسٹیز. مستشفیٰ اسپتال، مستشفیات اسپتال کی جمع. شرکہ کمپنی، شرکات کمپنیاں. سوق مارکیٹ، اسواق مارکیٹس. صحیفہ نیوز پیپر، صحف نیوز پیپرس. کتاب مطلب ایک کتاب، کتب مطلب کتابیں. یوم مطلب دن، ایام مطلب دن کی جمع. متحف مطلب میوزیم، متاحف یعنی میوزیمس. تو یہاں پہ ہے عندی ثلاثۃ اثواب و اربعۃ قمصان کہ میرے پاس 3 ثوب اور 4 قمیصیں ہیں مطلب شرٹس. ہونا کا 5 اطفال فی غرف کہ کمروں میں 5 بچے ہیں. فی المدینتی جامعات و مستشفیات کہ شہر میں یونیورسٹیاں اور ہسپتال ہیں. الشرکات قریبۃ من الاسواق کہ کمپنیاں بازاروں کے قریب ہیں مطلب مارکیٹس کے قریب ہیں. اقرأ الصحف والکتب فی الصباح کہ میں صبح کے وقت اخبارات اور کتابیں پڑھتا ہوں. ازور ایام العطلۃ متاحف کثیرہ کہ میں چھٹی کے دنوں میں بہت سے عجائب گھروں کی سیر کرتا ہوں یعنی میوزیمس کی سیر کرتا ہوں مطلب وزٹ کرتا ہوں. تو یہاں پہ خود کو 7 مارکس دیں اور آگے بڑھیں اگلی ایکسرسائز کی طرف. تو یہاں پہ اس ایکسرسائز میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ جو بریکٹ میں دیے ہوئے الفاظ ہیں ان میں سے صحیح لفظ کو چوز کر کے ان جملوں کو مکمل کرنا ہے. تو یہاں پہ ہے یا محمد کی اے محمد، اور اس کے بعد یہاں پہ یہ 3 الفاظ دیے ہوئے ہیں. غسلہ یعنی اس نے دھویا. اغسل یعنی دھوو مطلب واش کرو. یغسل یعنی وہ دھوتا ہے. تو کیونکہ یہاں پہ محمد سے بات ہو رہی ہے کہ اے محمد، تو صحیح ورڈ جو ہے وہ اغسل رہے گا کہ اے محمد واش کرو یعنی دھوو. ہذہ الفاکہہ کہ اس پھل کو، کہ اے محمد اس پھل کو دھوو یعنی واش کرو. اس کے بعد یا زینب اے زینب فی ای جامعہ کی کون سی یونیورسٹی میں. ابھی زینب سے بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ ہے تدرسین کہ تم پڑھتی ہو. تدرس کہ آپ پڑھتے ہیں مطلب کسی آدمی سے بات کرتے وقت، یا پھر وہ پڑھتی ہے اگر کسی عورت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یدرسو مطلب وہ پڑھتا ہے کسی آدمی کے بارے میں. تو یہاں پہ تدرسین صحیح رہے گا. یا زینب فی ای جامعۃ تدرسین کہ اے زینب آپ کس یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں. اس کے بعد الجامعۃ کی یونیورسٹی، اور یہاں پہ بعید ہے یعنی دور، اور یہاں پہ بعد مطلب بعد. یہاں پہ ہے بعیدہ یعنی دور کیونکہ یہاں پہ الجامعہ مطلب یونیورسٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور الجامعہ جو ہے ایک فیمینن لفظ ہے
کیونکہ یہاں تا مربوطہ ہے، ایک فیمینن ورڈ ہے، تو فیمینن ورڈ کے ساتھ آپ فیمینن ورڈ کو ہی یوز کرتے ہیں. تو آپ یہاں پہ لکھیں گے بعیدہ، الجامعۃ بعیدۃ عن البیت، کہ یونیورسٹی گھر سے دور ہے. اگر یہاں پہ فندق ہوتا کہ ہوٹل، تو آپ یہاں پہ بعیدہ کی جگہ بعید یوز کرتے ہیں، کیونکہ فندق یہ ایک میسکولین ورڈ ہے. اس کے بعد لی ستتو، کہ میرے 6 یا میرے لیے 6. اور یہاں پہ ہیں اطفال مطلب بچے، طفل مطلب بچہ، الطفل یعنی ایک خاص بچہ. تو یہاں پہ اطفال صحیح رہے گا کہ میرے 6 بچے ہیں، لی ستتو اطفال یعنی میرے 6 بچے ہیں. اس کے بعد ھذا ثوب، کہ یہ ثوب، اور یہاں پہ ثوب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ایک میسکولین ورڈ ہے. یہاں پہ ہے عربیہ یعنی عربی، عربی یعنی یہ بھی عربی، العربی یعنی ایک خاص عربی ہے. کیونکہ ثوب میسکولین ورڈ ہے تو ہم یوز کریں گے عربی. اور آپ پوچھیں گے کہ العربی کیوں یوز نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ الثوب کے ساتھ ال نہیں ہے، تو وہ نعت اور صفہ کے بارے میں ہم انشاءاللہ گرامر کے وقت سیکھیں گے. پر ابھی کے لیے یہاں پہ عربی لکھ دیجئے، ھذا ثوب عربی، کہ ایک عربی ثوب ہے. اس کے بعد ہے لا صالحۃ، مطلب ایک نام ہے، کہ نہیں صالحہ، اور یہاں پہ تا مربوطہ ہے تو یہ نام فیمینن نام ہے. اور یہاں پہ ہے کشمیر مطلب کشمیر، کشمیری مطلب کشمیری، کسی آدمی کے بارے میں بات کریں تو آپ کشمیری کہیں گے. اور یہاں پہ ہے کشمیریہ، کسی عورت کے بارے میں بات کریں مطلب کشمیری عورت کے بارے میں تو آپ کہیں گے کشمیریہ. تو کیونکہ یہاں پہ صالحہ جو ہے یہ ایک فیمینن نام ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے کشمیریہ. لا صالحۃ کشمیریہ، کہ نہیں صالحہ کشمیری ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے ایکسرسائز کی طرف. تو یہاں پہ اس ایکسرسائز میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو جملے دیے ہوئے ہیں ان جملوں کے بغل میں آپ کو صحیح کی علامت لگانی ہے اگر جملہ صحیح ہے، اور غلط کی نشانی لگانی ہے اگر وہ جملہ غلط ہے. تو یہاں پہ پہلا جملہ ہے درستو اربعۃ حصہ. درستو مطلب میں نے پڑھا، اربع 4، حصہ مطلب پیریڈ. اور یہاں پہ ہے درستو اربع حصص، کہ میں نے 4 پیریڈز پڑھے. حصص حصے کی جمع ہوتی ہے. تو یہاں پہ کیونکہ اربع ہے، اربع کے بعد پلورل آنا چاہیے جو یہاں پہ آیا ہوا ہے حصص، تو یہ جملہ صحیح ہے. اور یہاں پہ سنگولر آیا ہوا ہے اربع کے بعد تو یہ جملہ غلط ہے. اس کے بعد کم کتاباً قرأت، کہ آپ نے کتنی کتابیں پڑھی. اور یہاں پہ ہے کمل کتابہ قرأت، تو یہاں پہ یہ جملہ صحیح ہے کیونکہ کم کے بعد جو بھی ورڈ آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور منصوب کے ساتھ ساتھ انڈیفینٹ ہوتا ہے. اور یہاں پہ جو ال لگا ہوا ہے کتاب سے پہلے تو یہ ال اس کتاب کے لفظ کو ڈیفینٹ بنا دیتا ہے، مطلب یہ کوئی خاص کتاب ہے. تو یہ والا جملہ اس لیے غلط ہے. اس کے بعد موعد الساعۃ السابعہ، کہ میرا اپوائنٹمنٹ 7 بجے ہے. اور اس میں کوئی بھی غلطی نہیں دکھ رہی ہے تو یہ جملہ صحیح ہے. پر یہاں پہ اگر دیکھیں کہ موعد الساعۃ سبعہ، یہاں پہ الساعہ تو ہے پر یہاں پہ سبعہ ہے مطلب 7. تو جب آپ ٹائم بتا رہے ہیں تو ٹائم بتاتے وقت جو نمبر آتا ہے وہ پہلا، دوسرا، تیسرا، مطلب اس طرح کا نمبر یوز ہوگا. اس کو انگلش میں آرڈینل نمبرز بولتے ہیں، عربی میں الاعداد الترتیبیہ بولتے ہیں، مطلب پہلا، دوسرا، تیسرا. یہاں پہ 7واں گھنٹہ کہا جا رہا ہے کہ میرا اپوائنٹمنٹ 7ویں گھنٹے کو ہے تو یہ جملہ صحیح ہے. پر یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ میرا اپوائنٹمنٹ 7 گھنٹے کو ہے، مطلب عربی میں یہ والا جملہ غلط ہوتا ہے. انشاءاللہ جب ہم گرامر کریں گے تو ہم سیکھیں گے کہ آرڈینل نمبرز یا الاعداد الترتیبیہ کیا ہے. اور ابھی کے لیے یہاں پہ غلطی نشانی لگا دیں اور یہاں پہ صحیح کی. اس کے بعد یہاں پہ ہے فی الاسلامی عیدن، اور یہاں پہ اس لفظ کو منصوب ہونے کا کوئی ریزن ہے نہیں تو اس لیے ہم اس کے بغل میں غلط کی نشانی لگائیں گے. اور یہاں پہ ہے فی الاسلامی عیدان، کہ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، یہ جملہ صحیح ہے. تو یہاں پہ آپ خود کو 4 مارکس دیں اور اس والے ایکسرسائز میں 6. اور ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے ایکسرسائز کی طرف. تو یہاں پہ ہے القراءہ، اور یہاں پہ آپ عمر کی زندگی کے بارے میں سیکھیں گے اور اس کے بعد آگے کی ایکسرسائز جو آئیں گی وہ اسی پہ ہوں گی. تو یہاں پہ ہے یسکنو عمر، کہ عمر رہتا ہے فی قریہ گاؤں میں، صغیرہ مطلب چھوٹا، ہادیہ یعنی پرسکون، مع اسرتہ یعنی اس کی فیملی کے ساتھ، وہ والدتہ اور اس کی والدہ کے ساتھ.
يسكن عمر في قرية صغيرة هادية مع أسرته ووالدته کہ عمر اپنی فیملی یعنی خاندان اور اپنی والدہ کے ساتھ ایک چھوٹے صغیرہ پرسکون گاؤں میں رہتا ہے. یعمل عمر کہ عمر کام کرتا ہے فی مزرعتہ کہ عمر اپنے کھیت میں کام کرتا ہے. یستیقظ مطلب وہ جاگتا ہے، فی الصباح مطلب صبح میں، قبل اذان الفجر مطلب فجر کی اذان سے پہلے. یستیقظ فی الصباح قبل اذان الفجر یعنی وہ صبح فجر کی اذان سے پہلے جاگتا ہے. وہ یصلی اور وہ نماز پڑھتا ہے الفجر یعنی فجر کی، فی مسجد القریہ یعنی گاؤں کی مسجد میں. وہ یصلی الفجر فی مسجد القریہ کی اور وہ فجر کی نماز گاؤں کی مسجد میں پڑھتا ہے. یشرب الشائے کہ وہ چائے پیتا ہے، فی البیت گھر میں کہ وہ گھر میں چائے پیتا ہے. وہ یذهب الی المزرعہ اور وہ کھیت کو جاتا ہے، قبل شروق الشمس یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے وہ کھیت کو جاتا ہے. وہ یرجع الی البیت قبل الغروب، وہ یرجع اور وہ واپس آتا ہے، الی البیت مطلب گھر کو، قبل الغروب مطلب غروب ہونے سے پہلے یعنی سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہ گھر کو واپس آتا ہے. یزرع عمر یعنی عمر زراعت کرتا ہے یعنی عمر اگاتا ہے، الطماطم مطلب ٹماٹر، والخيار اور کھیرے، والبصل اور پیاز، والفواکہ اور پھل. یزرع عمر الطماطم والخيار والبصل والفواکہ یعنی عمر ٹماٹر، کھیرے، پیاز اور پھل اگاتا ہے. ولدیہ اور اس کے پاس ہے، ابنۃ واحدہ کی ایک بیٹی، اسمہا اس کا نام ہے سارہ. ولدیہ ابنۃ واحدۃ اسمہا سارہ کی اور اس کی ایک بیٹی ہے جس کا نام سارہ ہے. تساعد مطلب وہ مدد کرتی ہے، والدتہ اس کی ماں کو یعنی اپنی ماں کو، فی البیت گھر میں. تساعد والدتہ فی البیت یعنی وہ گھر میں اپنی والدہ کی مدد کرتی ہے. ولدیہ ثلاثۃ ابناء اور اس کے پاس 3 بیٹے ہیں یعنی اس کے 3 بیٹے ہیں. محمد وہوا یساعد یعنی محمد اور وہ مدد کرتا ہے، والدہ عمر مطلب اپنے والد عمر کی، فی المزرعہ کھیت میں. وعلی اور علی یدرس فی الجامعہ کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. ویسکن مع امہ یوسف فی المدینہ یعنی اور علی وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور شہر میں اپنے چچا یوسف کے ساتھ رہتا ہے. ومسعود اور مسعود یدرس فی المرحلۃ المتوسطۃ فی مدرسۃ القریہ اور مسعود وہ گاؤں کے مڈل اسکول میں پڑھتا ہے. یذهب فی الصباح وہ صبح جاتا ہے، مع صدیقی اس کے دوست کے ساتھ، بالحافلہ بس سے. ویرجع الساعة الثانیة بعد الظہر بالسیارہ اور دوپہر کے بعد 2 بجے وہ گاڑی کے ذریعے واپس آتا ہے یعنی کار کے ذریعے، بالسیارہ. اس کے بعد یسکن یوسف کی یوسف رہتا ہے، اخو عمر یعنی یوسف جو عمر کا بھائی ہے وہ رہتا ہے، فی المدینہ یعنی شہر میں، فی شقۃ صغیرہ مطلب چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں، فیہا 4 غرف کہ اس میں 4 کمرے ہیں. یعنی یوسف جو عمر کا بھائی ہے وہ شہر میں ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتا ہے. وہ یعمل طبیبا فی مستشفی المدینہ کہ شہر کے اسپتال میں وہ بطور ڈاکٹر کام کرتا ہے. المدینۃ کبیرۃ کہ شہر بڑا ہے. وفیہا اسواق و شریکات و جامعات کہ شہر بڑا ہے اور اس میں بازار اور کمپنیاں اور یونیورسٹیاں ہیں. ولیکن فیہا لیکن اس میں ضوضاء یعنی شور، و تلوث اور آلودگی، وازدحام اور ہجوم یعنی رش ہے کہ شہر بڑا ہے اور اس میں بازار، کمپنیاں اور یونیورسٹیاں ہیں لیکن اس میں شور، آلودگی اور ہجوم ہے. یعمل یوسف کہ یوسف کام کرتا ہے، 10 ساعات فی الیوم کہ دن میں 10 گھنٹے. یغادر البیت کہ وہ گھر سے نکلتا ہے، الساعة السادسة صباحا کہ صبح کے 6 بجے، قبل وجبۃ الافطار کہ ناشتے کے کھانے سے پہلے وہ 6 بجے گھر سے نکلتا ہے. افطار مطلب صبح کا کھانا یعنی ناشتہ. یوسف لدیہ ابنتان وابنان کہ یوسف لدیہ کہ یوسف کے پاس ہے یعنی یوسف کے ہیں، ابنتان یعنی 2 بیٹیاں، وابنان اور 2 بیٹے یعنی یوسف کی 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے. ابنتہ فاطمۃ
ستکون مہندسہ کہ اس کی بیٹی فاطمہ انجینئر بنے گی، ستکون، وابنتہ زینب ستکون ممرضہ، اور اس کی بیٹی زینب نرس بنے گی، ابنہ حارث طیار یعمل فی الخطوط السعودیہ، یعنی اس کا بیٹا حارث پائلٹ ہے جو سعودی ایئر لائنز میں کام کرتا ہے، ویسکن فی بیت فی جدہ علی شاطئ البحر، اور وہ جدہ میں سمندر کے کنارے ایک گھر میں رہتا ہے، اما جمیل، یعنی جہاں تک جمیل کی بات ہے، ابن یوسف الکبیر، جو یوسف کا بڑا بیٹا ہے، فیعمل استاذا فی الجامعہ، وہ یونیورسٹی میں بطور پروفیسر کام کرتا ہے، ویسکن فی بیت کبیر قریب من الجامعہ، اور وہ یونیورسٹی کے قریب ایک بڑے گھر میں رہتا ہے، وہ ہوا متزوج ولدیہ ثلاثۃ ابناء، اور وہ شادی شدہ ہے اور اس کے 3 بیٹے ہیں، یذهب یوسف و اسرتہ، کہ یوسف اور اس کی فیملی جاتی ہے، لیزور عمر و اسرتہ یوم الخمیس، کہ عمر اور اس کی فیملی کو ملنے کے لیے جمعرات کے دن، یعنی یوسف اور اس کا خاندان جمعرات کے دن عمر اور اس کے خاندان سے ملنے، ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ابھی ہم نے جو پڑھا اسی کے اوپر آگے کے سوال آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو سوال دیے ہوئے ہیں ان کے یہاں پہ آپشنز بھی دیے ہوئے ہیں، الف، با اور جیم، تو آپ کو سوال کے صحیح جواب کے بغل میں صحیح کی علامت لگانی ہے۔ یہاں پہ ہے عمر لہ ابنۃ واحدۃ ہی، کہ عمر کی ایک بیٹی ہے وہ ہے، تو یہاں پہ عمر کے بارے میں یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ ولدیہ ابنۃ واحدہ، کہ اس کی ایک بیٹی ہے، اس کا نام سارہ ہے، تو یہاں پہ سارہ کے بغل میں ہم صحیح کی علامت لگائیں گے۔ اس کے بعد علی و مسعود، کہ علی اور مسعود طبیبان یعنی 2 ڈاکٹر، طالبان یعنی 2 اسٹوڈنٹس، مہندسان یعنی 2 انجینئرس ہیں۔ تو علی اور مسعود کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پہ علی اور مسعود جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے یہ دونوں اسٹوڈنٹس ہیں طالبان، کی علی و مسعود طالبان، کی علی اور مسعود 2 اسٹوڈنٹس ہیں۔ اس کے بعد یتناول یوسف الافطار فی، کہ یوسف ناشتہ کرتا ہے، فی المستشفیٰ یعنی اسپتال میں، فی البیت یعنی گھر میں، فی الجامعہ یعنی یونیورسٹی میں، تو یہاں پہ ہمیں یوسف کے بارے میں دیکھنا ہے۔ تو یہاں پہ یوسف اسپتال کو، فی المستشفیٰ کو صبح ناشتے سے پہلے جاتا ہے، تو وہ ناشتہ ضرور اسپتال میں کرے گا، تو ہم یہاں پہ المستشفیٰ کے بغل میں صحیح کی علامت لگائیں گے۔ اس کے بعد یوسف لہو، کہ یوسف کے ہیں، یہاں پہ ولدانی وابنۃ واحدہ ہے، کہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی، ابنتانی وابن مطلب 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، ابنانی وابنتان، کہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، اور یہاں پہ یوسف کے بارے میں یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ یوسف لدیہ ابنتانی وابنان، کہ 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے، تو یہاں پہ صحیح جواب یہ رہے گا۔ اس کے بعد عمر ہوا، اور یہاں پہ ڈیش ہے، حارث و جمیل، کہ عمر حارث اور جمیل کا عم یعنی چچا، والد جد یعنی دادا، تو حارث اور جمیل کے بارے میں یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ حارث اور جمیل یہ دونوں یوسف کے بیٹے ہیں، اور یوسف جو ہے وہ اخو عمر ہے، یعنی عمر کا بھائی، تو اس حساب سے عمر جو ہے وہ حارث اور جمیل کا عم رہے گا، مطلب چچا۔ اس کے بعد من یسکنو فی بیتی جدہ، کہ اپنے دادا کے گھر میں کون رہتا ہے، تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں مسعود جو ہے وہ قریہ میں رہتا ہے یعنی گاؤں میں، اور مسعود بیٹا ہے عمر کا، اور عمر جو ہے وہ بھی گاؤں میں رہتا ہے اس کی والدہ کے ساتھ، یعنی مسعود کی دادی، تو یہاں پہ اس سوال کا صحیح جواب رہے گا مسعود، کیونکہ مسعود گاؤں میں رہتا ہے اپنے والد کے ساتھ، اور والد جو ہے اپنی ماں اور اپنی فیملی کے ساتھ گاؤں میں ہی رہتے ہیں، تو دادی اگر ہیں تو دادا بھی وہی رہیں گے، تو اس لیے مسعود یہاں پہ صحیح جواب رہے گا۔ اس کے بعد من لہو ثلاثۃ ابناء، کہ کس کے 3 بیٹے ہیں، تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں عمر کے 3 بیٹے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پہ جمیل کے بھی 3 بیٹے ہیں، جمیل کے 3 بیٹے ہیں، تو صحیح جواب رہے گا جمیل اور عمر، پر یہاں پہ ایسا کوئی آپشن دیا نہیں ہوا ہے، تو اس لیے ہم یہاں پہ عمر کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد تتقابل اسرت عمر و اسرت یوسف فی، کہ عمر کا خاندان اور یوسف کا خاندان ملتے ہیں، فی مطلب کہاں پہ، المدینہ ہے
مطلب شہر میں، القریہ گاؤں میں، المزرعہ کھیت میں. تو یہاں پہ عمر اور یوسف کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ یوسف کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یذهب یوسف واسرته، کہ یوسف اور اس کی فیملی عمر سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. اور عمر کہاں ہے؟ عمر ہے قریہ میں، یعنی گاؤں میں. تو اس لیے صحیح جواب یہاں پہ القریہ رہے گا. اس کے بعد یہاں پہ ہے کم ابنتن لعمر و یوسف، کہ عمر اور یوسف کی کتنی بیٹیاں ہیں. اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو عمر کی ایک بیٹی ہے اور یوسف کی 2 بیٹیاں ہیں، ابنتان. تو عمر کی ایک اور یوسف کی 2 بیٹیاں ہیں. تو عمر اور یوسف کی ٹوٹل جو بیٹیاں ہیں وہ 3 ہیں، 3. اس کے بعد من یسکنو مع عمہ فی المدینہ، کہ شہر میں اپنے چچا کے ساتھ کون رہتا ہے. اور جواب کو یہاں پہ ملے گا کہ علی وہ مع عمہ فی المدینہ، یعنی شہر میں اپنے چچا کے ساتھ علی رہتا ہے. تو اگر آپ نے سارے جواب صحیح سلیکٹ کیے ہیں تو آپ یہاں پہ خود کو 10 مارکس دیں. اور ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی ایکسرسائز کی طرف. تو یہاں پہ اس ایکسرسائز میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بس ان جملوں کو پڑھنا ہے اور ان کے بغل میں صحیح یا غلط کی نشانی لگانی ہے. اگر جملہ صحیح ہے تو صحیح کی علامت لگائیں، غلط ہے تو غلط کی نشانی لگائیں. یہاں پہ ہے یسکن عمر فی قریۃ جمیلہ، کہ عمر ایک خوبصورت گاؤں میں رہتا ہے. پر اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو عمر جو ہے ایک چھوٹے سے پرسکون گاؤں میں رہتا ہے، تو اس لیے یہ بات غلط ہے. اس کے بعد یوسف یتناول وجبۃ الافطار فی شقتہ، کہ یوسف ناشتہ اس کے اپارٹمنٹ میں کرتا ہے. اور اگر یہاں پہ ہم دیکھیں تو یوسف جو ہے وہ ڈاکٹر کی حیثیت سے اسپتال میں کام کرتا ہے، اور وہ اسپتال کو ناشتہ کرنے سے پہلے مطلب 6 بجے اسپتال جاتا ہے، مطلب گھر سے روانہ ہوتا ہے. تو اس لیے وہ ناشتہ ضرور اسپتال میں کرتا ہوگا. تو یہاں پہ ہم اس کے بغل میں غلط کی نشانی لگا دیں گے. اس کے بعد یہاں پہ ہے کہ لدیہ عمر مزرعہ، کہ عمر کے پاس ایک کھیت ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ وہ ٹماٹر پیاز سب اگاتا ہے اور وہ کھیت میں کام کرتا بھی ہے. تو یہ جملہ صحیح ہے. اس کے بعد یذهب عمر الى المزرعة مع شروق الشمس، کہ عمر کھیت کو سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ جاتا ہے. اور یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ عمر کے بارے میں یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ وہ جاتا ہے کھیت کو قبل شروق الشمس، یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. اس کے بعد تساعد زینب والدتها فی البیت، کہ زینب گھر میں اپنی والدہ کی مدد کرتی ہے. اور یہاں پہ ہم نے یہ چیز زینب کے بارے میں نہیں دیکھی، ہم نے یہ چیز سارہ کے بارے میں پڑھی کہ تساعد والدتها فی البیت. جہاں تک زینب کی بات ہے وہ ایک نرس ہے، اور اس کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اپنی والدہ کی مدد گھر میں کرتی ہے. تو اس لیے ہم یہاں پہ غلط کی نشانی لگا دیں گے. اس کے بعد یعمل جمیل استاذا ویعمل والدہ طبیبا، کہ جمیل بطور پروفیسر کام کرتا ہے اور اس کا والد بطور ڈاکٹر کام کرتا ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں جمیل کے بارے میں تو جمیل جو ہے وہ استاد ہے فی الجامعہ، اور اس کا والد یوسف وہ مستشفیٰ میں طبیب ہے. اس کے بعد یہاں پہ ہے محمد و مسعود طالبان، کہ محمد اور مسعود 2 اسٹوڈنٹس ہیں. اور ہم اگر محمد اور مسعود کے بارے میں یہاں پہ دیکھیں تو محمد جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور مسعود وہ اسکول میں پڑھ رہا ہے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے، تو ہم یہاں پہ صحیح کی علامت لگا دیں گے. اس کے بعد فی المدینۃ ضوضاء وتلوث وجامعات، کہ شہر میں شور آلودگی اور یونیورسٹیاں ہیں. اور یہ بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ شہر میں مطلب المدینہ وہاں پہ جامعات ہیں، یونیورسٹیاں، اور وہاں پہ ضوضاء اور تلوث بھی ہیں، یعنی شور اور آلودگی. اس کے بعد حارث طیار یسکن علی شاطئ البحر، کہ حارث پائلٹ ہے جو سمندر کے کنارے رہتا ہے. اور اگر ہم حارث کے بارے میں یہاں پہ دیکھیں تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ طیار ہے مطلب پائلٹ، اور وہ علی شاطئ البحر یعنی سمندر کے کنارے رہتا ہے. تو ہم یہاں پہ صحیح کی علامت لگا دیں گے. اس کے بعد یسکن جمیل فی شقۃ کبیرۃ قریبۃ من الجامعہ، یہاں پہ بھی اسپیلنگ مسٹیک ہے، یعنی جمیل رہتا ہے ایک بڑے اپارٹمنٹ میں یونیورسٹی کے قریب. اور جمیل کے بارے میں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں، جمیل جو ہے وہ یسکن فی بیت ہے، یعنی وہ گھر میں رہتا ہے، بڑے گھر میں، فی بیت کبیر، جو یونیورسٹی کے قریب ہے،
قریب من الجامعہ. تو یہ والی بات غلط ہے کہ وہ شقہ میں رہتا ہے یعنی اپارٹمنٹ میں. تو اگر آپ نے ان ساری جملوں کا صحیح جواب دیا ہے تو یہاں پہ 10 مارکس دیں اور آگے بڑھیں اگلے ایکسرسائز کی طرف. تو یہاں پہ ہے الکتابہ یعنی یہاں پہ لکھنے کی پریکٹس کی جائے گی. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ٹیبل میں یہ جو انفارمیشن دی ہوئی ہے اس کی مدد سے آپ کو ہر ایک شخص کے بارے میں 2 جملے یہاں پہ لکھنے ہیں. جیسے یہاں پہ الاسم ہے مطلب نام، محمد، علی، فاطمہ، ابراہیم، زینب. المہنہ یعنی پیشہ، کوئی انجینئر ہے، مہندس، کوئی موظف ہے، کوئی ممرد. اس کے بعد المواصلات یعنی ٹرانسپورٹیشن مطلب وہ کس طرح سے ٹریول کرتے ہیں، کوئی سیارہ، کوئی قطار یعنی کار، ٹرین. اس کے بعد یذهب الساعہ کہ وہ جاتا ہے اس گھنٹے یعنی روانگی کا وقت. یصل الساعہ یعنی وہ پہنچتا ہے اس وقت مطلب اس گھنٹے کو. تو یہاں پہ اس انفارمیشن کو یوز کر کے میں یہاں پہ سارے جملے لکھ دوں گا. تو یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے محمد مہندس کہ محمد ایک انجینئر ہے. يذهب بالسيارة الساعة 7:30 ويصل الساعة 8 کہ وہ 7:30 بجے گاڑی سے جاتا ہے اور 8 بجے پہنچتا ہے. اس کے بعد علی موظف کہ علی ایک ملازم ہے، ایک امپلائی ہے. يذهب بالقطار الساعة 8 ويصل الساعة 8:30 کہ وہ 8 بجے ٹرین سے جاتا ہے اور 8:30 بجے پہنچتا ہے. فاطمہ ممردہ کہ فاطمہ ایک نرس ہے. تذهب بالحافلة الساعة 5 وتصل الساعة 7 کہ وہ 5 بجے بس سے جاتی ہے اور 7 بجے پہنچتی ہے. ابراہیم مدرس کہ ابراہیم ایک ٹیچر ہے، ایک استاد ہے. يذهب بالطيارة الساعة 7 ويصل الساعة 7:30 کہ وہ 7 بجے ہوائی جہاز سے جاتا ہے اور 7:30 بجے پہنچتا ہے. اس کے بعد زینب طبیبہ کہ زینب ایک ڈاکٹر ہے. تذهب بالسفينة الساعة 5:30 وتصل الساعة 6 کہ وہ 5:30 بجے بحری جہاز یعنی شپ سے جاتی ہے اور 6:30 بجے پہنچتی ہے. تو اس کو آپ اپنی کتاب میں لکھیں اور یہاں پہ خود کو 10 مارکس دیں اور آگے بڑھیں اگلے ایکسرسائز کی طرف. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اس فقرے کو، اس پیراگراف کو مکمل کرنا ہے. اکمل اور کس طرح سے؟ عن الجوی فی بلدک یعنی اپنے ملک کے موسم کے حساب سے آپ کو اس پیراگراف کو مکمل کرنا ہے. تو یہاں پہ ہے الجو فی بلدی کہ میرے ملک میں موسم. تو یہاں پہ گرم ہے تو آپ گرم لکھیں، ٹھنڈا ہے تو ٹھنڈا. تو یہاں پہ میں لکھوں گا گرم یعنی حار. الجو فی بلدی حار کہ میرے ملک میں موسم گرم ہے. فی الشتاء الجو کہ سردیوں میں موسم. تو یہاں پہ تو ٹھنڈا ہوتا ہے تو میں لکھوں گا بارد. وتکون درجۃ الحرارہ اور درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر یہاں پہ کتنا ہوگا تقریباً ہمیں لکھنا ہے. تو میں یہاں پہ 20 لکھ دوں گا 20. وہ پھر ربیع اور موسم بہار میں یہاں پہ ڈیش اور ڈیش ہے. تو آپ کو موسم بہار میں موسم کیسا ہے اس کے بارے میں 2 چیزیں یہاں پہ لکھنی ہے. تو میں لکھ دوں گا یعتدل الجو وتتفتح الازہار مطلب اور موسم بہار میں موسم معتدل ہوتا ہے اور پھول کھلتے ہیں. تتفتح الازہار. ویکون الجو فی الصیف اور گرمیوں میں موسم کیسا ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ میں لکھوں گا حارن یعنی اور گرمیوں میں موسم گرم ہوتا ہے. وتکون درجۃ اور ڈیش تقریباً ہے یعنی درجہ حرارت مطلب ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے تقریباً. تو میں یہاں پہ لکھوں گا 40 یعنی 40. وتکون درجۃ 40 تقریباً کہ اور درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر تقریباً 40 ہوتا ہے. وہ فصل اور موسم اور یہاں پہ ڈیش دیا ہوا ہے تو موسم ہمیں خود ہی لکھنا ہے اور وہ کیسے رہتا ہے یکون. اور اس کے بارے میں کوئی اپوزٹ چیز بھی لکھنی ہے کہ لیکن احیاناً مطلب کبھی کبھی. تو یہاں پہ میں لکھوں گا وہ فصل الخریف یکون جمیلاً لیکن احیاناً تسقط الامطار کہ اور خزاں کا موسم خوبصورت ہوتا ہے جمیلاً لیکن احیاناً کبھی کبھی بارشیں ہوتی ہیں. تو اس کو آپ اپنی کتاب میں لکھیں اور خود کو یہاں پہ 10 مارکس دیں اور آگے بڑھیں اگلی ایکسرسائز کی طرف. تو یہاں پہ اس ایکسرسائز میں کہا جا رہا ہے کہ انظر الی الصورہ کی تصویر کو دیکھو. ثم اکتب 4 جمل عنہا
اور اس کے بعد اس کے بارے میں 4 جملے لکھو. یعنی پہلے اس تصویر کو آپ کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد اس کے بارے میں 4 جملے لکھنے ہیں. تو اگر ہم اس تصویر کو دیکھیں تو یہ ڈرائنگ روم لگ رہا ہے, مطلب جہاں پہ بیٹھا جاتا ہے, اور دیکھنے میں بہت خوبصورت بھی ہے. اور یہاں پہ ایک ٹی وی ہے, ایک صوفہ ہے, اور یہاں پہ قالین ہے, اور اس میں ہم ایک تصویر بھی دیکھ پا رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کو عربی میں جملے لکھنے ہیں. تو اپنی کتاب میں آپ لکھیں. میں یہاں پہ اپنی طرف سے 4 جملے لکھ دیتا ہوں. تو یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ هذه غرفۃ الجلوس وهي کبیرۃ وجمیلہ, کہ یہ ڈرائنگ روم ہے اور یہ بڑا اور خوبصورت ہے. اس کے بعد میں نے لکھا ہے فی الغرفۃ تلفاز کبیر وأریکۃ مریحہ, کہ کمرے میں ایک بڑا ٹیلی ویژن ہے, ٹی وی ہے, اور ایک آرام دہ صوفہ ہے. اور ہناک سجادۃ حمراء علی الارض, کہ فرش پہ ایک سرخ قالین بھی ہے, جیسے یہاں پہ ہم نے دیکھا. اس کے بعد الصورۃ الجمیلۃ معلقۃ علی الجدار, کی خوبصورت تصویر دیوار پہ لٹکی ہوئی ہے. دیوار یعنی جدار, اور یہ لفظ جو ہے جدار یعنی دیوار, یہ قرآن میں بھی آیا ہوا ہے. کس آیت میں آیا ہوا ہے اگر آپ بتا سکیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں. اور اگر اس کو آپ نے کتاب میں اپنی لکھ لیا ہے تو یہاں پہ خود کو 8 مارکس دیں. اور ٹوٹل ٹیلی کرنے کے بعد آپ کو 160 میں سے کتنے مارکس آئے ہوئے ہیں وہ ضرور کمنٹس میں بتائیں. تو اس ویڈیو پہ العربیۃ بین یدیک بک سیریز کی جو 4 کتابیں ہیں ان میں سے پہلی کتاب یہاں پہ ختم ہوتی ہے, اور ہم انشاءاللہ دوسری کتاب بہت جلد شروع کرنے والے ہیں. تو اگر آپ کے دوست یا فیملی ممبرس ہیں جنہوں نے پہلی کتاب مکمل کر دی ہے پہلے, اور وہ عربی گرامر اور کتاب 2 شروع کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو ضرور سبسکرائب کرنے کے لیے بولیں. اور آپ خود بھی سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو, کیونکہ انشاءاللہ آگے کے جو بھی لیسنس آئیں گے ان میں ہم گرامر بھی ڈسکس کریں گے. تو ہم ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.